अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी और मेरे साथ मेरे कलीग हैं सलमान दुरानी। प्यारे भाई हैं मेरे। छोटा सा मैं बच्चा हूं मगर काम करूंगा बड़े बड़े। छोटा है वैसे मगर काम काफ़ी बड़े हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आज इनसे भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अपडेट्स काफ़ी हैं रिगार्डिंग तहरीक इंसाफ और फिर दोबारा आइन की बातें हो रही हैं और आज एक नई तांगा पार्टी लॉन्च हो गई है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। तो उसके क्या मकासद हैं, किस किस ने लॉन्चिंग की है, मगर तहरीक इंसाफ का जलसा आज होना था इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एनओसी दे के एनओसी विड्रॉ कर ली। उसके बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक लेटर लिखा। उसके बाद फिर दोबारा एक कशीदगी बढ़ी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। वहां पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद काफ़ी उसके ऊपर लेदे हुई, मगर जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला क्या है सलमान दुरानी से जानेंगे। मगर आज शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत और दीगर जो PMLN के सरकर्दा रहनुमा थे और दीगर पार्टियों के, उन्होंने अपनी एक पार्टी सियासी जमात लॉन्च कर दी है। अब कहा यही जा रहा है कि तांगा पार्टी है, काफ़ी पार्टियां आई चली गईं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आज यही कहा कि हमसे पूछा जाता है अब धीमी आवाज़ में कि क्या एस्टेब्लिशमेंट साथ है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च की है। तो इस किस्म की बातें होती है रहती हैं। और अब वाकई ये चीज़ इस वक्त में आज अहम तरीन डेवलपमेंट होनी थी, तो चेमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या PTI का जो जलसा था तरनोल में वो इस वजह से मुलतवी हुआ है, मनसूख हुआ है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, कि इस पार्टी को लॉन्च करना था कि मीडिया की ज़ीनत यही ख़बर रहे PTI ना आए। अगर PTI का जलसा होता तो वो ओवर पावर कर देती इस डेवलपमेंट को, जिससे नुकसान होता। तो इस किस्म की बातें आ रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। सलमान, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? तांगा पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी और शायद खाकान अब्बासी का तो ये भी कहना है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया और एक बड़ी डेवलपमेंट उनकी ये थी, बात थी कि हर आईनी शख्स आइन शिकनी करता नजर आता है पाकिस्तान में रोजाना। क्या मकसद है ये? अच्छा, बज़ाहिर तो नवीद साहब लग ये रहा है कि जो नई पार्टी है वो पीटीआई को रिप्लेस करने के लिए एक नया हरबा। आप ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक नई पीटीआई आ गई है मंजर यहाँ पर। PTI तासुर 2। हाँ, तासुर ये देने की कोशिश कि इस्टेब्लिशमेंट का एक और स्टूज जो है वो इस वक्त एक पूरा ग्रुप जो कि है, आगे जितना मर्ज़ी कह लें कि जी एस्टैब्लिशमेंट का साथ होना, ना होना, सियासत की कामयाबी, पाकिस्तान की नाकामी, शायद खाकान अब्बासी साहब जो मर्ज़ी कह लें, है ये एस्टैब्लिशमेंट की ही पार्टी, न माने ना माने। तो अब मुझे वाक़ई अब ये समझ नहीं आ रही कि एस्टैब्लिशमेंट इस तांगा पार्टी से बेसिकली निकालना क्या चाह रही है। आपको लगता है कि क्या ये पार्टी जो अवाम पाकिस्तान पार्टी ये नाम है, ये अवाम की मकबूलियत जो है वो अवाम की एक्सेप्टेंस ले पाएगी? ग्राउंड पे तो ये ज़ीरो है ना, ये सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का पोर्टफोलियो देखें तो वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका अपनी एक हल्के की सियासत है, लेकिन हल्के की सियासत अब कहाँ है? दूसरे जो वज़ीर अपनी ख़ज़ाना अपनी सीट जीत नहीं सकते नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ हैं ग्राउंड पे? हम्म। तो इनको कैसे जितवाएँगे? इनको कैसे जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर को देखें, खोखर उसने साहब अपनी की तो सीटों चलें पे। फिर हाँ भी हाँ, एक स्ट्रेचर है, रावलपिंडी में उनका काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है मगर जीत है, कभी भी सीट जीती नहीं है उन्होंने। उनके वालिद साहब ने ठीक। जीती थी, वो फिर डिप्टी स्पीकर बने थे तो कौन-सी मुस्तफ़ा नवाज ऐसी खोखर। भारी भरकम शख्सियत इनकी पार्टी में मौजूद है जिससे कहा जाए कि जी एस्टैब्लिशमेंट इनसे बहुत बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम दिलवाने वाली है? देखें, PTI से तो वैसे ही खफा है, मगर हो सकता ये है कि अगस्त, कहते हैं कि अगस्त का इंतज़ार किया जाए। अगस्त के बिजली के बिल जो आएंगे तो लग पता जाएगा, उसके बाद शायद करामत हो जाए पार्टी। यार जो आज है वही कल होनी है। एस्टैब्लिशमेंट का जो टाउट है वो कल क्या किस किस शक्ल में आ सकता है? वो और चीज़ वो और चीज़ें हैं। पीटीआई खैर उसको जो मकबूलियत इस वक़्त मिल चुकी है अवामी तौर पे, वो उसकी आज आपने शक्ल देख ली है कि जलसा मनसूख करना पड़ा हुआ और क्यों है? ये बात सुनने में आई है, बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन के
یہ بیسیکلی جلسہ جو ہونا تھا یہ تحریک تحفظ آئین یعنی محمود خان اچکزئی کی کال کے اوپر تھا، مگر اناؤنسمنٹ جو اس کی پوسٹپونمنٹ کی ہے عاشورہ کے بعد کرنے کی، وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران دیا ہے، جس پر محمود خان اچکزئی کو ناراض لگ اس رہے پہ ہیں۔ ایک یہی خبر میں آپ کو دینے والا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کال کر کے پوچھا ہے کہ آپ نے جلسہ منسوخ کرنے سے پہلے مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ زبیر علی خان ایک صحافی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ان کی خبر ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹ واز سو سرپرائزنگ کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ یار اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ بیک سٹیپ کیسے لے سکتے ہو جب عوام تیار ہے، اور آپ کو آپ صبح کا دیکھ رہے ہوں گے ٹویٹر پہ کہ جو کارکنان ہیں وہ کتنے زیادہ غصے میں ہیں اس لیڈرشپ کے پیچھے۔ لاہور سے چل پڑے تھے دورانی لوگ، صاحب خیبر پختونخوا ہاں سے ہوں میں، آپ لاہور سے ہیں، کے پی سے کافی لوگ آئے ہیں، یہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، یہاں پر پولیس نے باقاعدہ جلسہ گاہ کو گھیرے میں لیا ہے۔ ایس ایچ او ترنول جو ہے تنولی، اس نے تھریٹن کیا ہے وہاں پر جو کارکنان تھے، خواتین تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی ادھر سے بھاگیں، اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پر سیکورٹی آ گئی اور تھی۔ یہ ایس ایچ او صاحب بڑے بدنام زمانہ بھی کہے جاتے ہیں کہ یہاں پر ان کی جو دہشت ہے وہ بہت ہے۔ واٹس ایپ مجھے صرف اس چیز کا جواب دیا جائے کہ جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ جی این او سی لیے بغیر آپ نے جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنا، یار کیا کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کس نے دیکھا جی خان صاحب نے جو بیان دیا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جلسے سے بیک آؤٹ کرنا نہیں بنتا تھا۔ آپ اوپوننٹ ہو سکتے ہیں، بھائی اوپوننٹ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کارکنان کا تو غصہ بجا اپنی جگہ پر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم بیک آؤٹ نہ کرتے۔ تو کیا پچھلے دنوں جو ایک چیز آئی تھی کہ دو گروپس ہیں پارٹی میں، اور ایک گروپ کا دوسرے پہ یہ الزام تھا، یعنی عمر ایوب کے اوپر، شبلی فراز کے اوپر، کہ وہ اتنی ایفرٹ نہیں کر رہا وہ گروپ کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے، اور ریلیز منعقد کروانی تھی، مگر پہلی ہی ریلی میں ٹھس کر گئی جو لیڈرشپ ہے۔ اتنی بزدلی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی واویلا، نہ کوئی کچھ بھی تو نہیں کیا، بس خاموشی سے آئے اور کر کے چلے گئے، اعلان کر کے چلے گئے کہ بس عاشورہ کے بعد ہوگا۔ دیکھیے جی ایسا ہی ہونا ہے، جب تک میرا تجزیہ ہے کہ جب تک یہ لیڈرشپ رہتی ہے تب تک تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اگلے چند ماہ میں بھی باہر دیکھ سکیں۔ دے آر ناٹ سیریس۔ لیکن اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پوزیشننگ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ اسد کیسر کہاں ہوں گے، یہ اس وقت جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ کہاں ہوں گے، جو عمر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب، وہ کہاں ہوں گے؟ نو ویئر۔ تو یہ ساری کی ساری گیم تب تک ہے جب تک خان صاحب اندر ہیں اچھا، ان آپ نے لوگوں کے۔ وہ لیٹر دیکھا ہے جو چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے جاری کیا ہے، اور پی ٹی آئی کو لکھا ہے کہ وہ پی ٹی فیک ہے۔ اچھا، تو وہ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اپنے ساتھ کالعدم دہشت گرد، جماعت کے کچھ مسکرینٹس کو لے کے آئیں گے، جنہوں نے ایک شرپسندی پلان کی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے تناظر میں ہم نے یہ جلسہ منسوخ کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے جاری کیا ہے۔ ایک تو یہ والی خبر، اور دوسرا ایک اور چیز بھی اس خط میں ہے کہ جی ترنول میں زیادہ تر افغانی رہتے ہیں، اور وہ جو پٹھان ہیں ان سے بھی خطرہ ہے کہ وہ کچھ وہاں کر سکتے ہیں۔ تو اس خط کو لے کر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو عدالت جانا چاہیے۔ شاید اب تک تو جا بھی چکے ہوں، صبح آئی گیس گئے تھے، لیکن شاید اس لیٹر کو لے کر نہ گئے ہوں۔ اور یہ کلیم کرنا چاہیے کہ آپ کیسے ایک صوبے کے جو عہدیدار ہیں سب سے بڑے، علی امین گنڈا پور یا وہاں کے پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں، آپ کیسے ان پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گرد ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑا الزام ہے کسی صوبے کے عہدیدار پر یہ الزام لگانا۔ تو دس از سو مچ سیریس۔ تو اس لیٹر سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی سے تشبیہ دے دی گئی ہے اور ٹیررسٹ جماعت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس لیٹر کے ذریعے ایسا لگا ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی ایک ہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان ٹی ٹی پی کی مدد سے اسلام آباد آ رہے ہیں اور وہ سب چیز ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں پھیلانا ایک مستند اور بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ کچھ
ہضم نہیں ہو رہا، اور اگر فیک ہوتا ہے لیٹر تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یا انٹیریئر منسٹری کی جانب سے اس کے اوپر ایک فیک لکھ کر سرکولیٹ کر سکتے تھے. دیکھیں پچھلے 2 سال ہو گئے نا اس پارٹی کو کس طرح سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کتنے ظلم ہوئے. اتنا تو میرا خیال ہے ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں گئی ہوگی ریاست جتنا پی ٹی آئی کے خلاف چلی گئی. تو دس از دا پوائنٹ ویئر دا اسٹیٹ شوڈ تھنک ناؤ کہ دس شوڈ اسٹاپ اینڈ اینڈ ناؤ. یار بس ہو گئی نا. آپ کب تک ایک عوامی رائے کو دبا سکتے ہیں؟ عوامی رائے کو آپ نہیں بڑھنے دینا چاہتے. آج آپ نے کارکنان کا غصہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ وہ ادھم مچا ہوا ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑ رہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یار اب بس کر دیں. اچھا ایک دوسری چیز بتاؤں آپ کو. 2-3 روز پہلے کی بات ہے کہ علامہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت بڑی حامی ہیں، عمران خان کے دوست بھی ہیں. انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ آپ عاشورہ ہے جلسہ نہ کریں ترنول میں، ایک احترام محرم. مگر پی ٹی آئی نے ان کی نہیں مانی اور جلسہ اور اس نے اسی دن ان مشاورتی اجلاس بلایا اور انڈورس کیا کہ ہم ریلی کریں گے، کنٹینیو کریں گے. مگر انہوں نے اس وقت پھر ریلی نہیں کی، نہ احتجاج کیا جب ڈی سی اسلام آباد نے منسوخ کر دی. تو اس قسم کی اگر علامہ ناصر عباس صاحب کی ہی بات مان لیتے تو آج جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہزیمت ہوئی ہے، جو بزدلی دیکھی ہے ہم نے ان کی، تو اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا. کارکنان سمجھ جاتے کہ عاشورہ ہے اس کے بعد ہو جائے گا. رات کو اعلان کر دیتے نا. رات کو ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. رات کو آپ کے ایک لیڈر پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی این او سی جاری نہیں ہوا، ہم پھر بھی جلسہ کریں گے اور جلسہ ہو کے رہے گا. اور آج صبح اسد کیسر صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جی خان صاحب نے کہا تھا کہ جی این او سی جاری نہیں ہوگا تو آپ نے جلسہ نہیں کرنا. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ بڑی ڈرافٹڈ لگ رہی ہے عوام کو کنفیوز رکھنے کے لیے، ڈیوائیڈڈ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اس اضطراب میں رہیں اور اس کنفیوژن میں ہی رہیں کہ یار کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اچھا یہ بڑی چیز ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ترنول سنگجانی ایریاز جو ہیں یہ رورل ایریا ہے اسلام آباد کا، اس خیبر پختونخوا سے قریب ترین ہے اور کچھ ایریاز پنجاب کی طرف سے بھی لگتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے. گزشتہ رات کیا گیا تھا، کوئی تھریٹ الرٹ تھا اور جس کے بعد کوئی ایک مہلک ہتھیار پکڑے گئے ہیں، بڑا کافی ایک ذخیرہ پکڑا گیا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ریلی نہ ہونے دی جائے. اور انٹیلیجنس بیس آپریشن اب بھی وہاں پر جاری ہے. ایک یہ تھی چیز جس کی وجہ سے ریلی منسوخ ہوئی. پلس کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، عمران خان نے کل ہنگر سٹرائک کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشاورت کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، جس کے بعد شمیم حیدر نقوی نے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی کہ صرف جیل کے اندر ہنگر سٹرائک نہیں ہوگا، ملک بھر میں کونے کونے، شہر گاؤں، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ہر جگہ پہ یہ چیز پھیلے گی. تو پھر کیسے کنٹرول کریں گے اسے؟ بھوک ہڑتال کی سچویشن میں بھی مجھے لگتا ہے لیڈ عوام کو ہی کرنا پڑے گا. آپ بھی لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں، میں بھی ہوں. نو ون از ٹیکنگ اٹ سو سیریس. ایک عمران خان یا کلے شمیم اختر نقوی صاحب ہیں، وہی ہوں گے جنہوں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ از ناٹ دیٹ سیریس. بات درست ہے کہ عوام بہت سیریس لیتی ہے اور بڑی جذباتی ہے عمران خان صاحب کو لے کر. تو یہی وجہ ہے کہ وہی لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں لیڈرشپ سے اس وقت کی جو لیڈرشپ. بہت شکریہ. پی ٹی آئی سلمان دورانی کی باتیں آپ نے سنی کھری کھری، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عوام نا امید ہو چکے ہیں. اور بڑی مشہور ایک کہاوت ہے پنجابی کی کہ ساڑھے تے نہ رہنا تے جاگ دے رہنا. عمران خان صاحب کا جو گلہ تھا، شکوہ تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ یہ کام کی نہیں ہے، یہ کوئی چائنا کی لیڈرشپ لگ رہی ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پہ جو بھی پاکستان میں چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چائنا دی بنی ہوئی ہے. تو معذرت میں چائنا کا جو بتا رہا ہوں، مطلب ہومیوپیتھک قسم کی لیڈرشپ ہے اور اس میں پتہ نہیں 2 گروپ کیسے ہیں، اس میں تو 10 گروپ ہونے چاہیے تھے. جس بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، ہم یہ نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہو، شاید کوئی تصادم سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہ ریلی سے دستبردار ہو جائیں. مگر یہ فیصلہ پہلے اگر کر دیا جاتا تو ان کی عزت بچ جاتی، ہزیمت نہ ہوتی. مگر کارکنان کافی غصے میں ہیں، خفا ہیں اور تقسیم در
تقسیم دوبارہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نوید صدیقی اور سلمان درانی کو اجازت دیں، والسلام۔